अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरित्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 17 सूरतुल हज उर्दू तर्जमा और तफसीर। इसका आज आखिरी रुकू पढ़ने जा रहे हैं आयत नंबर 73 से। और आखिरी रुकू अपने मफ़हूम अपनी जामियत के लिहाज से बहुत अहम है, तो इसको तवज्जो और ख़ामोशी के साथ सुनिएगा। या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह। रब्बुल आलमीन भी कुरान करीम में बहुत जगह मिसालें बयान हुई हैं और हर जगह ज़िक्र हुआ अल्लाह तुम्हारे सामने बयान फरमा रहा है, अल्लाह तुम्हारे सामने मिसाल बयान फरमा रहा है। यहाँ ज़िक्र आया फस्तमिउ लह, गौर से सुनो, यानी नसीहत भी की जा रही है कि इस पे तदब्बुर ज़रूर करना है। और वो नसीहत क्या है कि ए लोगो, एक मिसाल बयान की गई है तो इसे कान लगा कर सुनो। बेशक अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो वो हरगिज़ एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकेंगे, अगरचे सब उसके लिए जमा हो जाए। और अगर मक्खी उनसे कुछ छीन कर ले जाए तो इससे छुड़ा न सकेंगे। कितना कमज़ोर है चाहने वाला और वो जिसे चाहा गया। अब यहाँ पर क्या मुराद है कि मुश्रिकीन जो अल्लाह का शिर्क ठहराने वाले हैं, अल्लाह के सिवा जिन माबूदों की इबादत करते हैं, इसकी उनके पास ना कोई नकली दलील है ना अक्ली। और यहाँ पर मिसाल देकर वाज़े किया जा रहा है ताकि तमाम अपनी हमाकत पर गौर करें, इस फ़ेल की कबाहत पर गौर करें। और ज़िक्र किया जा रहा है कि ये मिसाल इसलिए है ताकि तुम पर तुम्हारी जहालत वाज़े हो सके और इस जहलियत के काम से तुम बाहर आ जाओ, बाज आ जाओ। बताया क्या जा रहा है कि जिन बेजान बुतों को तुमने अपना कारसाज और हाजत रवा समझ रखा है, इनकी हकीकत पर कभी तुमने गौर किया है कि कायनात की खूबसूरत मुफीद और बड़ी बड़ी चीज़ों को तो तुम रहने ही दो, बल्कि इन माबूदों को कहो कि वो सब मिलकर एक हकीर सी मक्खी ही बना दें, एक सबसे छोटी मखलूक में सबसे कमतर एक मक्खी ही बना दे जो बिल्कुल हकीर और कमज़ोर सी चीज़ है। फिर फरमाया गया कि मक्खी बनाना तो कुजा दूर की बात नहीं बना सकते। अपने इन माबूदों को जो माबूदाने बातिल हैं, इनको कहो कि तुम में इतनी ताकत तो नहीं कि तुम बना सको। तो अगर मक्खी कुछ छीन कर ले जाए तो ये माबूदाने बातिल तो इस काबिल भी नहीं है कि उससे वो चीज़ वापस ले सकें। यानी यहाँ क्या मुराद है कि इतने वो हकीर तरीन बुत हैं और वो जो उनके पुजारी हैं दोनों, यानी पूजा करने वालों को भी दुआफ़त तालिबु वल मतलूब इस आयत में ज़िक्र किया गया। यानी जिन माबूदों की बेबसी का ये आलम है कि वो कुछ चीज़ क्रिएट करना, यानी क्रिएटर इज़ ओनली अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह है, जान निकालने वाला अल्लाह है। तो मखलूक में किसी के पास इतनी अहलियत इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ क्रिएट कर सके। और अब फरमा रहा है कि मेरी कायनात की ये ज़मीनों आसमां चाँद सितारे पहाड़ हवा पानी ये सब कुछ तो एक तरफ, तुम इतनी बड़ी चीज़ों का मुकाबला तो कुजा एक मक्खी ही बना डालो। हाँ, ये माबूदाने बातिल बनाने की काबिलियत नहीं रखते। फिर रब्बुल आलमीन फरमा रहा है ये तो इस लायक भी नहीं है कि एक हकीर तरीन मखलूक मक्खी उनसे कुछ छीन कर ले जाए तो ये उसके अमल का रिएक्ट कर सकें, उससे अपनी प्रॉपर्टी अपनी वो चीज़ वापस ले सकें। यानी यहाँ तक कि वो आके इनके नाक पर भी बैठ जाए इन बुतों के तो ये उसको उठा नहीं सकते, उसको हिला नहीं सकते, ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो जो अल्लाह की क्रिएट की हुई है। तो यहाँ रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि उन माबूदों की बेबसी का ये आलम है तो इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है और जिस इंसान को इतनी सलाहियतें बख्शी गई हैं
کہ وہ آج کا دور دیکھیں نا تو روبوٹس جو ہیں وہ ہماری دنیا میں عام ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ اب آئندہ ایسے روبوٹس بھی ہوں گے جو کہ ریپروڈیوس کرنے پر بھی قادر ہوں گے، یعنی ایسی انہوں نے ٹیکنالوجی آگے لے آئے ہیں کہ اول تو وہ انسانوں کے ہو بہو روبوٹس بنانے لگ پڑے، پھر وہ روبوٹس میں بھی کچھ ایسا مادہ کریٹ کریں گے جو ریپروڈیوس کر سکے۔ بہرحال اللہ جانتا ہے کہ وہ یہ کر پائیں گے یا نہیں، بہرحال وہ روح نہیں کسی میں ڈال سکتے، وہ نقل کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ صلاحیت بھی انسان کو جو دی گئی ہے نا، یہ عقل، یہ فہم، یہ ادراک، یہ رب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ماں سوا یہ کہ انسان کو جو پھر عقل و شعور دیا گیا ہے وہ ٹیکنالوجی میں آگے تو جا ہی رہا ہے، لیکن وہ پھر اپنے خالق سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی رب العالمین فرما رہے ہیں، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا ان الانسان لکفور، کہ تمہیں اتنی صلاحیتیں، اتنی نعمتیں دی ہیں تاکہ تم رب کی آشنائی کر سکو، اور تم بجائے اس کے رب سے آشنا ہونے کے تم اس سے دور جائی جا رہے ہو، اور تم جو رب سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں ان کو بھی رب سے دور کر رہے ہو۔ تو دنیا میں جتنی مرضی ترقی ہو جائے، انسان اپنی صلاحیتوں، خدا داد صلاحیتیں جو رب نے اس کو دیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کے اینٹی ہی کیوں نہ چلے، رب العالمین کے احکامات کے منافی ہی کیوں نہ چلنے کی کوشش کرے، وہ رب العالمین کی مخلوقات جیسی کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا۔ جو چیز رب نے بنا دی، انسان رب العالمین پیدا کرتا ہے بے جان نطفے سے، اور انسان بناتا ہے روبوٹ اتنی محنت کے بعد، لیکن اس کو روح نہیں ملتی، وہ گر کے ٹوٹ سکتا ہے، وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، وہ ایکسپائر ہو سکتا ہے، اس کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف انسان ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا جیتا جاگتا منہ بولتا ثبوت ہے، اور رب العالمین پھر فرما رہا ہے کہ یہ جن کو تم میرے سوا پاور سمجھتے ہو، کمزور ترین، ضعف الطالب والمطلوب، طالب سے مراد یہاں پر بتوں کے پجاری ہیں، اور مطلوب سے مراد کیا ہے؟ بت ہے یہاں پر۔ تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ کہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ترین، جو طلب کرنے والا ہے وہ بھی کمزور ترین۔ تو یہاں پر تدبر کی ضرورت ہے، عقیدے میں پیورٹی لانے کی ضرورت ہے، وحدہ لا شریک، الہ کے ساتھ کسی دوسرے کو عبادت کا، معبودیت کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر ہی کرتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، اور انسان کی کیا عمل کیا ہے اس کا؟ اتنی نعمتیں گزشتہ دو رکوع میں ہم رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ نعمتوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم ناشکری بھی کر رہے ہیں، ہم شرک بھی کر رہے ہیں، اور رب العالمین فرما رہے ہیں وما قدر اللہ کا قدری، ارے میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، کائنات کو تمہارے لیے سجایا، زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے مسخر کر دیے، دریا میں پانی، پانی میں کشتیاں تمہارے لیے کام پر لگا دی، اور تم ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی ذات کی قدر ویسے نہ کی جیسا حق تھا، تم نے اس کی ذات کی معرفت ویسی نہ کی جیسا حق تھا۔ اور کیا ہے حق؟ اس ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے سر بسجود اسی کے سامنے ہوا جائے، اسی سے طلب کیا جائے، اسی کو معبود مانا جائے، سارے آسرے، امیدیں، ساری جستجوئیں، آرزوئیں سب اسی سے لگائی جائیں، اس پر توکل کیا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس کے فیصلوں پہ راضی رہا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کے انبیاء پر ایمان، اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، محبت کا حق ادا کیا جائے، وہ حق ادا ان کی سنت پر عمل کر کے ہوگا، ان کی شان میں اللہ رب العالمین کی شان میں حمد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت، قرآن کی تلاوت کرنے سے ہوگا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے سے ہوگا۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ پہلے بیان توحید ہوا، اور اب یہاں پر کیا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان اس قدر نالائق کہ اللہ کی عظیم شان، اس کی عظمت اور اس کی شان کبریائی کا صحیح اندازہ ہی نہ لگایا، ورنہ بالکل بھی ایسی کھلی حماقت کا انسان ارتکاب ہی نہ کرے کہ اس کے سوا اوروں کی طرف جائے۔ بے شک اللہ ضرور قوت والا، غلبے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔
یعنی بیان توحید کے بعد اب یہاں رسالت کے اسبات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور کیا ذکر ہے؟ جو مشرکین ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے اگر انسانوں میں سے کسی کو رسول بنانا تھا اللہ نے تو ہم جو رؤسائے قریش ہیں، قریش کے بڑے رئیس ہیں، ہم میں سے کسی کو بنایا ہوتا۔ تو اس آیت پر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ انتخاب اللہ خود فرماتا ہے، تمہاری پسند اور ناپسند کا دخل نہیں ہے۔ تم نہیں جان سکتے کہ اس بارے امانت کو اٹھانے کی اہلیت کون رکھتا ہے کون نہیں، یہ رب العالمین کا انتخاب ہے جو اپنے پسندیدہ بندوں کو چنتا ہے جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں، جو سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے۔ اور تم جو معترض ہو، تم جو اعتراض اٹھا رہے ہو، یہ تمہاری کم عقلی کی انتہا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے من الملائکۃ رسلا و من الناس، فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چنتا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے انبیاء جو ہیں، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان کی ذات کے ساتھ اگر جوڑا جائے نا تو دیکھیں کہ ان کی ذات کے ساتھ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے، للانسان مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کے رسول نہیں، وہ عالمین کے ہیں، تو تمام مخلوقات کے رسول ہیں۔ تو انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کیے جاتے ہیں وہ تمام مخلوقات کے لیے ہوتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہاں نصیحت کی جا رہی ہے کہ کامیابی کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس آیت میں ایک باریکی کا بھی ایک بہت باریک نقطہ جو ہے نا وہ یہاں موجود ہے، وہ یہ کہ یہاں ذکر تو آگے نا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اب اس سے مراد ہو گئی، کیا ہو گئی؟ نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی۔ واعبدوا، اور عبادت کرو اس کی، یعنی نماز کا ذکر تو آ گیا، پھر کیوں الگ سے ذکر ہے واعبدوا؟ تو اس سے مراد تو دیگر عبادات بھی تو ہیں نا، جس طرح زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گیا، ٹھیک ہے، اور روزہ رکھنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان جس پیشے سے وابستہ ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ نبھاتا رہے نا، یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ ایک انسان ہے وہ استاد ہے، ایک انسان ہے وہ معمار ہے، وہ ایک انسان ہے جو کہ بڑھئی ہے، وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے مخلص رہے، وہ جو کما رہا ہے اس کا حق بھی ادا کرنے والا ہو، تو یہ بھی عبادت ہی ہے، یعنی یہ بھی اطاعت ہے۔ اطاعت کی ہر فارم عبادت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز جہاں پر بھی قرآن کریم میں عبادت کا ذکر ہے تو فقط نماز مراد نہیں ہے، یا فقط روزہ، زکوٰۃ، حج مراد نہیں ہے، بلکہ ہم سے ہماری ڈیلنگ کے بارے میں بھی روز قیامت حساب ہوگا کہ اگر میں ایک جگہ سے، ایک ادارے سے تنخواہ لے رہا یا لے رہی ہوں اور میری وہاں پر تنخواہ کس وجہ سے ہے، پڑھانے کی وجہ سے، لیکچرز ڈیلیور کرنے کی وجہ سے، یا میری کوئی اور ڈیوٹی ہے وہاں پر، کیا میں اس کو خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہوں؟ کیا میں وہ جو پیسے وصول کر رہی ہوں اتنا ٹائم، اتنی محنت، اتنا آؤٹ پٹ بھی دے رہی ہوں؟ تو ہر طرح سے میں نے ایک مثال دی ہے، ہم جس بھی روزمرہ کے شعبے سے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، جس چیز سے بھی وہ وابستہ ہے اس کو محنت کے ساتھ کرے، لگن کے ساتھ کرے، احکامات الہی بجا لاتے ہوئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کاموں کو ہی کر لیں، عبادت کو چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں تو جی یہ بھی عبادت ہی ہے، نہیں۔ میں نے کہا ہے ان کے سوا بھی دیگر امور کا، یعنی حقوق العباد کا بھی باقاعدہ خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے، اچھا یہ پچھلی آیت کا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ جو کامیابی کی کنجی ہے وہ یہی ہے، نماز ہے، اچھی ڈیلنگ ہے لوگوں کے ساتھ، حقوق اللہ، حقوق العباد کی حفاظت کرنا، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ اس سے کامیاب ہوگے تم۔ اب جو اگلی آیت ہے نا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اب پیچھے آیت میں ذکر ہوا نا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی تم نے قدر ہی نہ کی جیسا حق تھا، وما قدر اللہ،
ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ذکر ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے، یہاں پر نہایت غور طلب جو ہے وہ آیت ہے جو جامعیت کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور سورت کا اختتام تو یہاں پر ہو ہی رہا ہے، لیکن اس آیت کی جامعیت اور معنویت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر مومن کو یہ ازبر ہو اور وہ اس آیت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے، اور اپنے بہت ہی زیادہ تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس آیت کا ایک ایک جو ورس ہے، ایک ایک حصہ اس کا پڑھے، فقرہ سمجھے، اور کلمات کے جو معنی ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب یہاں پر کیا ذکر ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو لفظ جہاد کی تشریح کرتے ہوئے علامہ راغب رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے میں اپنی ہر امکانی قوت صرف کر دینے کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ مزید لکھتے ہیں کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، ظاہری دشمن سے جہاد، اور نمبر 2 شیطان سے جہاد، اور نمبر 3 اپنے نفس کے خلاف جہاد، اور اس آیت میں ان تینوں قسم کے جہاد مراد ہیں۔ یعنی یہاں پر خاص طرح سے مینشن نہیں کیا گیا کہ فلاں والا جہاد زیادہ افضل، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے۔ یعنی ظاہری دشمن سے اگر میدان جہاد میں ہو، اگر تم جہاد میں ہو، میدان جنگ میں ہو، جہاد کرو، شیطان کے خلاف یعنی تم شیطان سے بھی جہاد کرو، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرو۔ اب اس آیت میں تینوں مراد ہے، کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاد کرو اپنے ظاہری دشمنوں سے، ٹھیک ہے، تم جس طرح جہاد کرتے ہو اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف بھی جہاد کرو۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ گو جس طرح تم ظاہری دشمنوں سے لڑتے ہو اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف بھی جہاد کرو۔ اور ایک اور جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کفار کا مقابلہ زور بازو کے ساتھ ساتھ بھی کرو اور زبان سے بھی۔ تو مراد کیا ہوا یہاں پر کہ جہاں دین اسلام میں کفار سے، دین اسلام کے دشمنان سے جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا ذکر ہے، وہاں وہ بابا بلے شاہ کا کلام ہے نا کہ پڑھ پڑھ علم 1000 کتاباں اپنا آپ نہ پڑھیا، جا جا وردہ مندر مسجد من اپنے چ نہ وڑیا، لڑدے رہے ہو نال شیطان نہیں نفس اپنے نہ لڑیا، پہلے اپنے آپ نو پڑھ پھر مندر مسجد وڑ، جدو نفس جوے تیرا مر، پھر نال شیطان نہ لڑ۔ ہم ہر ایک سے ہم نعرے لگانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم میدان جہاد میں نکلنے کے لیے بھی تیار ہیں، جو کہ نو ڈاؤٹ برا عمل نہیں ہے، لیکن اپنی ذات اندر سے کیا ہے، ہم اندر سے کتنے پلید ہیں، ہمیں اپنے اندر سے صفائی کی کس قدر ضرورت ہے۔ کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، وہی والی بات آ گئی نا، اپنے آپ کو پڑھیں، اپنے نفس سے جہاد کریں، شیطان سے جہاد کریں، پھر میدان عمل پاک صاف ہو کے میدان عمل میں اتریں، اور ہر دم ہر لحظہ اپنی بہتری کی، اپنی بھلائی کی کوشش کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر حق کا جہاد کرو تو پھر اس کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خون کے دریا بہتے ہیں تو انہیں خوب بہنے دو۔ اگر تم اللہ کی راہ میں چل رہے ہو، تمہارے پاؤں اگر ان کانٹے جو شیطان کی طرف سے تمہاری راہ میں آ رہے ہیں، تم ان کانٹوں میں چل کے چھلنی ہو جاتے ہو تو خوشی سے ان زخموں کو قبول کرو، اللہ کی راہ میں ملنے والے دکھ کو گلے لگاؤ، اللہ کے راستے میں آنے والی مصیبت پر مرحبا کہو، اس کو گلے لگاؤ، اس کو فیس کرنا سیکھو، ہارڈشپس کو فیس کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حق کا جہادی کا مفہوم یہاں پر ہمیں یہی ملتا ہے کہ قوت ارادی، عزم ہو، اور قربانی کی ضرورت ہمیشہ اہل ایمان کو رہتی ہے کہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے عزم کے ساتھ، قوت ارادہ کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اسی طرح شیطان کا، اپنے نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی انہی صفات کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ پہلے دوسرے جہاد تو ہے نا، اس میں تو انسان چوکنا رہتا ہی ہے، اپنے نفس کے خلاف زیادہ چوکس اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو دشمن سامنے آتا ہے، زرہ پہن کر آتا ہے، معلوم ہے کہ وہ جنگ کے لیے آیا ہے، اس سے لڑنا بھی آسان ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے، معلوم ہے کہ میں بھی میدان میں لڑنے ہی آیا ہوں اور وہ بھی لڑنے آیا ہے، اور یہ ظاہری تلواروں سے جہاد ہوگا۔
ویسے ہی وہ جو دشمن، جو نفس ہمارے اپنے ہی جسم کے اندر چھپا ہے، جو ہمارے اپنے ہی اندر پوشیدہ ہے، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کے وسوسے پتہ نہیں کب کیسے کس طرح ہم پر حاوی ہو جائیں، وہ شیطان جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جو ہمیں بہلانے بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہمیں اس سے کس طرح سے بچنا ہے، یہ زیادہ قوی کام ہے۔ اور رب العالمین سے استطاعت مانگے بغیر، رب العالمین کی مدد درکار کیے بغیر، شامل حال ہوئے بغیر ہم اس میں کامیابی نہیں پا سکتے۔ لہٰذا رب العالمین سے دعا بھی کی جائے، کوشش بھی کی جائے اللہ کی راہ میں حق کا جہادی، کہ جہاد خواہ کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی طرز کا، حق ادا کر دیا جائے۔ یہ بالکل مثال اسی طرح ہے کہ شدید سردی ہے اور نماز عشاء پڑھنی ہے، جسم ٹوٹا ہوا ہے، تھکن سے چور ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اٹھا جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جاتا ہے، نماز عشاء کے لیے کھڑے ہوا جاتا ہے، اور پھر نماز آدھی پڑھ لے، یا بندہ بیٹھ کے پڑھ لے، یا پڑھتے پڑھتے سو جائے، یا نماز نہ پڑھے وضو کرنے کے باوجود بھی، تو ایسا انسان خسارے میں ہوتا ہے نا، کہ جب اللہ کے پاس آ گئے ہو، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہو، تو جامعیت کے ساتھ عبادت ادا کر لو، تو پھر مکمل پڑھ لو۔ جو اللہ تمہیں اتنی توفیق دے رہا ہے کہ تمہیں تمہارے بستر سے نکال کے اپنی محبت میں تمہیں یہاں تک لے آیا، تم سے وضو کروایا، اب تم وضو کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو، اور پھر بھی تم نماز میں چوری کرو، نماز کی چوری کرو۔ لہٰذا بہتر یہی ہے نا کہ وہ شخص پھر نماز مکمل ادا کرے، اس کے ظاہری و باطنی حقوق کے ساتھ نماز ادا کرے۔ بالکل اسی طرح جو رب آپ کو میدان جہاد میں لے گیا، اور وہ رب آپ کو توفیق جہاد دے رہا ہے، تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ حق کا جہاد ہے، پھر اے انسان تم حق بھی ادا کرو اس جہاد کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھ لیتے ہیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم، وہی ہے جس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ تھی۔ اس نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہوں، اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا دوست ہے، اور کیا ہی اچھا دوست ہے، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ ان بہت ہی پیاری مفہوم والی آیات کے ساتھ ہی یہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر پارہ نمبر 17 اور سورۃ الحج مکمل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں اگلی سورہ پارہ نمبر 18 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔